आपके मसाइल कौन हल करेगा? सबसे बड़ा मसला पानी का है, उससे बड़ा मसला गैस का है। गर्मियाँ होती हैं, ऊपर से लोड सेटिंग होती है, ऊपर से उन्होंने बिल भी ज़्यादा दिए हुए होते हैं बिजली। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो साहब मुझे ये बताइए कि मियां मोहम्मद टाउन के क्या मसाइल? ये हसरत इंसान पर गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान। ये बताइए कि आमतौर पर कहा जाता है कि छठा खतरनाक तरीन पर मुस्बत होता है। नए नौजवान जो सहाफ़ी इस तरफ आ रहे हैं वो आज का सबसे नाजुक और अहम तरीन मौजूद है, ख़ुसूसन पाकिस्तान और बहुत असा देने जड़ा भी हमला साला ने नौने देने बल्ले वज़ीर आज़म होए उन्होंने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मुनव्वर। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर की एक नामवर और मारूफ शायरा मौजूद हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में हिना करामत साहिबा की बात कर रहा हूँ। ये अब तक अपनी 2 किताबें लिख चुकी हैं जो शायरी पे मुश्तमिल हैं और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हिना साहिबा, आपसे पहला सवाल हम करेंगे कि आपको शायरी कब से कर रही हैं? शायरी बेसिकली तो जब से मुझे इसका शौर मेरे अंदर उजागर हुआ कि शायरी कहते किसको हैं और क्या इंसान के अंदर ऐसी कैफियत उजागर होती हैं कि इंसान शायरी करता है, तभी से मैंने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। जैसे गालिब मेरे फेवरेट शायर हैं, अल्लामा इकबाल, तो वो तो सभी उनके जो है मुरीद हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन बेसिकली मैं कोई भी चीज़ जब लिखती थी तो मैं उसको महफूज नहीं करती थी। फिर आगे मैंने जब बुक लिखी तो वो मेरी पहली बुक। अच्छा, पहली नज़म या गज़ल जो है वो कौन सी लिखी थी? पहली उस तरह से मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी लिखी, लेकिन मैंने जो अपना पहला शेर कहा था, जो कि मैंने इस बुक में भी है कि कुछ तो तेरी अदा का कमाल था वरना यूँ मुड़ के देखने की आदत कहाँ हमें। तो ये मेरा पहला शेर है जो कि मैंने महफूज भी रखा और आज तक ये मेरे पास। अच्छा हिना साहिबा, आपने अपनी एक पहली किताब लिखी मंजिल की जस्तजू, जो अभी इस टेबल पे मौजूद है, तो इसमें जो आपकी सबसे फेवरेट नज़म या गज़ल है वो कौन सी है? इसमें ना सिर्फ मेरी बल्कि उस पर बहुत मुझे पजीराई मिली, बच्चों को वो बहुत पसंद आई, स्कूलों में वो पढ़ी गई और सब ने बहुत पसंद किया और मेरी पहचान बनी जो वो है जंगलों से न बियाबानों से डर लगता है, जंगलों से न बियाबानों से डर लगता है, मुझे तो इस दौर के इंसानों से डर लगता है। कोयल ये तेरे राग अब तो खौफ अलापते हैं, कोयल ये तेरे राग अब तो खौफ अलापते हैं, मुझे तो अब पत्तों की सदाओं से डर लगता है। और ये मेरी पूरी जो गज़ल है ये बहुत पसंद की गई। अच्छा, इस किताब में जो मंजिल की जस्तजू जो आपने लिखी, इसमें जो हमारी आवाम है या जो पढ़ने वाले लोग हैं, उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या पैगाम था? यही मेरी जो जंगलों वाली है उनके लिए यही पैगाम है मेरा, यही मैसेज है उनके लिए कि इंसान को कभी भी आजकल के वक्त में कहते हैं कि खून सफ़ेद हो गया, ठीक है, तो मेरा यही पैगाम है सबसे कि हर इंसान को अपना तहफ़्फ़ुज़, अभी जो रिसेंटली कई वाक़यात भी ऐसे पेश आए उस पर भी मैंने ये नज़म को ही पेश किया गया, इस गज़ल को अपनी, कि यही पैगाम है कि आप आपस में जो है वो मोहब्बत, वो प्यार जो आपस का था वो दोबारा से अपने अंदर उजागर करें, ताकि हमें अपनी शायरी के ज़रिए हमें अपनी जो ये सब कुछ है, मैं कहते हैं ना कि शायरी दरिया को कूज़े में बंद करने का नाम है, तो मैंने उसी चीज़ को किया, क्योंकि अगर मैं ये मसाइल माशरे के बयान करना शुरू कर देती तो मैं सदियाँ भी कम थी मैं बयान करती, अब इतना इंसान उस हाल में जो है आ चुका है। अच्छा, ये जो किताब आपने मंजिल की जस्तजू लिखी, इसकी किताब की रोनुमाई कहाँ पर हुई थी? इसकी रोनुमाई यहाँ की एक बहुत ही मारूफ अदारा खिदमत खल्क, जहाँ जिसको के लाइब्रेरी का नाम भी दिया गया है, अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी और उसके मेहमाने खुसूसी जो थे वो चौधरी अशरफ साहब थे। अच्छा, ये जो दूसरी किताब आपने ओजे कमाल लिखी है ये, और पहली किताब का भी ज़रा बताइए किस साल में आपने जो है वो सामने आई या किस साल आपने मुकम्मल की?
یہ 2 سال قبل میں نے لکھی تھی منزل کی جستجو، اور یہ اس کو ابھی جو ہے یہ 2016 میں نے یہ لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اوجے کمال ہے یہ ریسنٹلی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہینا صاحبہ بعض دفعہ جب آپ نے اتنی کم عمری میں اپنی 2 کتابیں جو ہیں وہ لکھی، تو بعض لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں بھی بنتے ہیں، تو آپ کو گھر سے کتنی سپورٹ ملی، باہر سے کتنی سپورٹ ملی، ان کو لکھنے میں آپ کو مدد کس نے اتنی زیادہ فراہم کی؟ بالکل رکاوٹیں، اور اسپیشلی جو ایک لڑکی ہوگی اس کے راستے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹانگیں کھینچنے والے کتنے موجود ہیں. اسی طرح میرے ساتھ بھی ایسا کئی واقعات پیش آئے کہ باہر جہاں میں نے خود فیل کیا ہے کہ واقعی لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے. بے شک کہا جاتا ہے کہ آج کل کے وقت میں لڑکے اور لڑکیاں ایکول ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. رکاوٹیں بنتے ہی معاشرہ ہمارا رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن مجھے الحمدللہ گھر سے پوری سپورٹ حاصل ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتاب لکھنے کے لیے آج کل سرمایہ بھی کتنا چاہیے، تو اس میں بھی ماشاءاللہ مجھے گھر سے بہت سپورٹ. اچھا، والدہ کی زیادہ سپورٹ رہی، والد صاحب کی سپورٹ رہی، بہن بھائیوں کی سپورٹ زیادہ رہی، زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ والد صاحب نے بہت سپورٹ کیا. وہ ہر پروگرام کچھ بھی ہوگا میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا، آپ اردو ادب سے وابستہ ہیں تو تھوڑا اردو زبان کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہینا صاحبہ کہا جاتا ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش جو علیحدہ ہوا اس میں بھی لسانی اختلافات محرک تھے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ بالکل. دیکھیں، ہر ایک جب بھی کچھ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ پنجاب میں رہتا ہے تو پنجابی، اور اگر لڑائی جھگڑا کچھ بھی ایسا ہو جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہمارا تو یہ ہے، ہماری پنجابی زبان ہے. آپ نے اس پہ حتیٰ کہ میں جہاں تک کہتی ہوں کہ وہ محرکات بھی پیش نظر تھے. جہاں ایک زمین کا مسئلہ تھا وہاں زبان کا تھا، وہاں خون جو تھے وہ ان پہ لڑائی جھگڑے سب کچھ تھے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم سب کی قومی زبان ٹھیک ہے، علاقائی زبانیں ہیں، لیکن آپ اس کو پیش نظر رکھو کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اردو کو ہی لے کے چلو. اور جو ہمارے آفیسز ہیں وغیرہ سب طرف بھی اردو کو ہی رائج کرنا چاہیے. اچھا ہینا صاحبہ، اردو زبان کی بہتری اور ترقی کے لیے آپ کیا تجویز دیں گی؟ اس کی بہتری کے لیے سب سے پہلے جو ہے حکومت کو اقدام کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی دیکھیں کہ اگر پیپر ریسنٹلی یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ اسی طرح PSC ٹیسٹ تھے اور اس میں اردو کے پیپر ہیں، جبکہ ساری جو لینگویج ہے وہ انگلش یوز ہو رہی ہے. میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ پھر آپ خود جب آپ اس چیز کو ہی نہیں کرو گے تو بچے کیسے اردو کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ہینا صاحبہ، یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ اردو زبان کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی ہے، تو اس بات کی کیا اس کے پیچھے ایسے محرکات تھے کہ انگریزی زبان جو ہے وہ اتنی ہائی لیول پہ چلی گئی، اردو زبان جو ہے وہ برتری کی طرف جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف ہی آ رہی ہے مسلسل؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں سب سے جو چیز پیش نظر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب انگلش کرتے جا رہے ہیں، اور اردو میں اگر ماسٹر کیا ہے تو سب یہی کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا، مارکا مارا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر انگلش میں کرتے یا کسی میتھمیٹکس وغیرہ یا کسی سائنس سبجیکٹ میں کرتے، جس کا شکار میں بھی رہی ہوں، مجھے خود اس طرح کہا جاتا رہا ہے. لیکن یہی ہے کہ وہ چونکہ انگلش اس لیے آ گیا، ٹھیک ہے آپ اس کو رکھیں کیونکہ وہ ایک ترقی یافتہ زبان ہے. آپ اس کو کیونکہ آپ نے آگے اگر بڑھنا ہے سب کچھ ہے تو اس میں آپ کو انگلش آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے. لیکن اس کو صرف اسی حد تک کہ آپ نے اگر کسی کاروبار میں یا سرمایہ میں وہ یوز کرنی ہے، دیٹس اٹ. آپ نے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں کرنا. آپ آئیں کس کی طرف؟ کیونکہ آپ پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی زبان کیا ہے؟ قومی زبان اردو ہے. مہینہ سے بھائی اسی طرح ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں اگر انہوں نے ترقی کی ہے تو وہ اپنی قومی زبان میں ہی کی ہے. اگر چین نے آج اتنی ترقی کی ہے تو اپنی قومی زبان کی ہی وجہ سے کی. اگر برطانیہ نے ترقی کی ہے تو اپنی زبان کی وجہ سے ہی. اور آج ہم جہاں پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو تعلیمی نصاب ہے وہ زیادہ تر تو انگریزی زبان میں ہے. تو یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تو اس طرح سے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بالکل آپ نے بالکل ایسا جو کوشچن کیا بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جو اپنی زبان سے ہی ہٹ جاتا ہے، جو اپنی پہچان کو کھو دیتا ہے، جو اپنی ثقافت کو، اپنی زبان تو سب سے پہلے ہے نا، وہ آگے جو ہوتے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو جب اپنی ہی جو آپ کے جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے دادا، ہمارے جو یہ آباؤ اجداد تھے، تو ان کی جب ہم میراث ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے، اردو زبان سے محبت کرنے والے پاکستان بسنے والے کشمیریوں کو یا کشمیری جہاں جہاں آباد ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا تو سب کو یہی پیغام ہے کہ آپ کشمیر میں پہلے تو آج سے پہلے یہی تھا کہ خواتین آگے نہیں آتی تھیں. اگر ہم پاکستان میں کوئی اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے کچھ ایسے، تو وہ کہتے تھے وہاں پہ اجازت ملتی ہے پڑھنے کی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو بالکل ایسا ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی شعور اجاگر ہو چکا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی اب سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عورت، ایک خاتون پڑھی لکھی ہوگی تو اس سے پورا معاشرہ، پورا خاندان جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ جو کشمیری ہیں، یہ بھی ہم لوگ بھی اب اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمیں وہ ترقی کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. ناظرین محترم، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہنا صاحبہ، بات ہو رہی تھی آپ سے شعر و شاعری کی، تو اب ہم بات کرتے ہیں. آپ ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، تو یونیورسٹی سے ایک آپ کو گولڈ میڈل ملا، اور ایک اور گولڈ میڈل تھا، وہ آپ کو کہاں سے ملا تھا؟ جی وہ مجھے پاکستان کی ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملا تھا مجھے. اس تنظیم کا کیا نام تھا اور اس کا کام کیا کرتی ہے؟ یہ ہے، اور وہ تنظیم اسی طرح جو دیکھتی ہے کہ ینگ ٹیلنٹ ہے، اور یہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی جانب سے. اور یہ جو مجھے یہ یونیورسٹی کی طرف سے میں نے ٹاپ کیا تھا میرٹ میں، اور یہ 5 سے. تو یہ جو گولڈ میڈل تھا یہ آپ کو کس بنا پہ، کس بیس پہ ملا تھا؟ یہ جو کہ میرے یہی آپ نے جیسا کوشچن کیا تھا کہ چھوٹی عمر میں آپ نے لکھا ہے اور اس طرح، تو اس ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ دیا تھا. اچھا ہنا صاحبہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی ایک کتاب ہے منزل کی جستجو، اس میں سے ایک نظم پڑھی تھی. تو آپ کی یہ جو کتاب ہے، جو میں اس وقت ناظرین کو آپ کو ٹیلی ویژن اسکرینس پر دکھا رہا ہوں، اوج کمال نام ہے اس کتاب کا، تو اس کی کوئی اچھی سی کوئی نظم یا غزل جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنا دے ذرا. جی بالکل، اس کی مجھے 2-3 ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں ایک سنانا چاہوں گی جو کہ میرے فادر کو بھی بہت پسند ہے. میری دسترس میں امید کے سوا کچھ بھی نہیں، میری دسترس میں امید کے سوا کچھ بھی نہیں، ناکام محبت ہوں تیری چاہت سے ملا کچھ بھی نہیں، لاش یہ دل کی اٹھا کر پھر رہی ہوں در بدر، لاش یہ دل کی اٹھا کر پھر رہی ہوں در بدر، آگ ایسی لگی جسم جامے بجا کچھ بھی نہیں، تیری دنیا کے عجب رنگ ہیں اے مالک، تیری دنیا کی عجب رنگ ہیں اے مالک، کر لی کتنی کوشش مجھ پہ جچا کچھ بھی نہیں، اسے 100 بار پکارا ہم نے آواز دل سے مگر، اسے 100 بار پکارا ہم نے آواز دل سے مگر، گمسم سجل دیا وہ جیسے سنا کچھ بھی نہیں، فصل یہ پیار کی 100 بار بیج لی ہم نے، فصل یہ پیار کی 100 بار بیج لی ہم نے، مگر تیری زمین دل پہ اگا کچھ بھی نہیں، کیوں آ کر کریدتے ہو میرے بھرے زخموں کو، کیوں آ کر کریدتے ہو میرے بھرے زخموں کو، کیا تمہیں کرنے کو اور ملا کچھ بھی نہیں، بہت قریب سے دیکھا اور یہ جانا ہم نے. اس کا جو آخری شعر ہے، میں نے زندگی کی حقیقت کو اس کے اندر پرویا ہے. اور آپ جیسے آپ نے بھی پوچھا تھا، مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا پیغام دیتی ہیں، تو اس میں میرا زندگی کے بارے میں بہت اچھا پیغام ہے.
بہت قریب سے دیکھا اور یہ جانا ہم نے، بہت قریب سے دیکھا اور یہ جانا ہم نے، زندگی ہے فقط ایک دھوکہ اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا حنا صاحبہ، اس وقت آپ کی والدہ بھی یقیناً یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، تو اپنی والدہ کے لیے بھی آپ نے اس کتاب میں ایک نظم لکھی ہے، اس کے 2 شعر جو ہیں وہ کم از کم جو ہے اپنی والدہ جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر، ان کو سنا دیجیے۔ جی بالکل، اور میں نہ صرف اپنی والدہ کو بلکہ تمام ماؤں کو ان کی نظر کیجیے۔ جی میں تمام ماؤں کی نظر کروں گی۔ ماں تیری آغوش میں سونا چاہتی ہوں، ماں تیری آغوش میں سونا چاہتی ہوں، وہی ننھے ننھے خواب پھر پرونا چاہتی ہوں۔ ان بستروں پہ مجھے اب نیند نہیں آتی، ان بستروں پہ مجھے اب نیند نہیں آتی، پھر سے بچپن کا وہی بچھونا چاہتی ہوں، ماں تیری آغوش میں سونا چاہتی ہوں، وہی ننھے ننھے خواب پھر پرونا چاہتی ہوں۔ اچھا حنا صاحبہ، آپ کی ایک نظم جو انٹرنیٹ پر بھی بہت وائرل ہوئی تھی، جو آپ نے خواتین کو ڈیڈیکیٹ کی تھی، کہ جو خواتین اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، کام نہیں کر سکتی، ان کے نام ان کے ڈیڈیکیٹ کی تھی، اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ خصوصاً وہ بہت وائرل ہوئی تھی، تو اس کے بھی کم از کم 2-3 کم از کم جو ہیں وہ شعر جو اشعار ہیں وہ ان خواتین کی نظر کیجیے۔ جی یہ بند میں نے یہ لکھی ہوئی ہے، اس کے 3-4 بند ہیں اس کے، اور میں نے جب میں نکلی گھر سے باہر اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے کہتے ہیں نا آمنے سامنے ہمیں تو بہت پذیرائی دی جاتی ہے کہ بڑی جی آپ بڑی بات ہے، آپ باہر نکل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، جب میں نے اس چیز کو دیکھا فیل کیا تو میں نے یہ بیان کی تھی، سب خواتین کو ڈیڈیکیٹ کی تھی۔ مانا میں ایک لڑکی ہوں، مانا میں ایک لڑکی ہوں، بڑی مشکل گھر سے نکلی ہوں، لوگ رستے کی دیوار بنے ہیں، رستے میرے پرخار بڑے ہیں، انسان نما ان بھیڑیوں میں، انسان نما ان بھیڑیوں میں ایک تنہا اکیلی بکری ہوں، مانا میں ایک لڑکی ہوں، بڑی مشکل گھر سے نکلی ہوں۔ میرے پاؤں میں صنف نازک کی بیڑیاں پڑی ہیں، میرے پاؤں میں صنف نازک کی بیڑیاں پڑی ہیں، جانے کتنی مشکلیں میری راہ آ کھڑی ہیں، ان اٹھتی طوفانی موجوں میں ایک ڈگمگاتی کشتی ہوں، مانا میں ایک لڑکی ہوں، بڑی مشکل گھر سے نکلی ہوں۔ اچھا، یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ بہت اوج کمال جو ہے، یہ جو آپ نے حال ہی میں لکھی ہے، یہ بہت مشہور بھی ہوئی ہے، تو اس کی کتاب کی جو ہے رونمائی کہاں پہ ہوئی تھی؟ اس کتاب کی بھی رونمائی اکبر پبلک لائبریری میں ہوئی تھی۔ یہاں پہ اس وقت آپ نے جب کتابیں لکھی، یہ 2 کتابیں لکھ چکی ہیں، تو سنا ہے کہ کوئی آپ تیسری کتاب لکھنے کا بھی سوچ رہی ہیں؟ تو جی بالکل، آلموسٹ کمپلیٹ ہے وہ، لیکن کچھ میں نے چینجنگ کی تھی اس میں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آ سکی، لیکن انشاءاللہ جلد آئے گی۔ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہ ایک جو نظم تھی حالت کشمیر، جو اسکولوں کالجز میں اور سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، تو آپ کیونکہ کشمیری شاعرہ بھی ہیں، کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، ہمارا کشمیر سے تعلق ہے، تو اس کے لہٰذا جو ہے کم از کم کوئی 1 بند یا 2 اشعار ہی سنا دیجیے۔ چلیں بالکل ضرور۔ میں حالت کشمیر اس کا عنوان ہے، کس کس طرح سے ہم ہیں آزمائے گے، کس کس طرح سے ہم ہیں آزمائے گے، کیا کیا ستم ہیں ہم پہ گرائے گے، ان ہاتھوں سے چھین کر قلم پھر، ان ہاتھوں سے چھین کر قلم پھر، کتنی بے دردی سے یہ ہاتھ کٹوائے گے، کس کس طرح سے ہم ہیں آزمائے گے۔ اب تو عزت بھی محفوظ نہیں اپنی، اب تو عزت بھی محفوظ نہیں اپنی، ہم تو اپنے ہی گھر سے شرمائے گے، کس کس طرح سے ہم ہیں آزمائے گے، کیا کیا ستم ہیں ہم پہ گرائے گے، ماؤں کی گود سے ننھے پھول چھین کر، ماؤں کی گود سے ننھے پھول چھین کر، کفن پھر لہو کے انہیں پہنائے گے، کس کس طرح سے ہم ہیں آزمائے گے، کیا کیا ستم ہیں ہم پہ گرائے گے۔ اچھا حنا صاحبہ، جو نئے شاعر آ رہے ہیں یا انہیں کیا پیغام دیں گے جو اس شعر و شاعری کی فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں یا اردو زبان کی طرف، اردو ادب کی طرف آ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گی، اور اس کے بعد میرا ان کو یہی میسج ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرنے سے پہلے اپنا استاد جو ہے وہ مختص کریں، آپ اپنے استاد سے اچھی طرح سے اصلاح لیں، اور آپ
ارد گرد اسپیشلی جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، نیا ٹیلنٹ جو سامنے آ رہا ہے، ان کو میرا یہی میسج ہے کہ آپ اچھی طرح سے اپنے ارد گرد، اگر آپ کی 2 آنکھیں ہیں تو آپ اپنی 4 آنکھیں کر لیں اور اس کے بعد آپ قدم رکھیں۔ اچھا ہینا صاحبہ، پروگرام کے اختتام پہ جو اردو زبان سے محبت کرنے والے ہیں، اردو ادب سے محبت کرنے والے ہیں، کشمیری جو ہیں، جو اس وقت آپ کی والدہ، آپ کے والد محترم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز پر، انہیں کیا پیغام دیں گی؟ میرا ان کو پیغام بھی ہے اور یہ ریکویسٹ بھی ہے۔ پہلا یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، پلیز ان کی رہنمائی کریں اور ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ایک اپنا نام بنا سکیں، تاکہ اس دنیا سے جائیں تو اچھے لفظوں میں لوگ انہیں یاد کریں، یہ نہ ہو کہ وہ گمنام زندگی جئیں اور گمنام یہاں سے چلی جائیں۔ اور دوسرا میسج جو میرا پیغام جو ان کو ہے وہ یہی ہے کہ صرف یہ لڑکی ہی نہیں ہے بلکہ لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، تو برائے مہربانی ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اور میں ساتھ اپنا شعر جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں انہی نوجوان نسل کو ڈیڈیکیٹ کروں گی کہ طریقے بادشاہی کے آتے نہیں ہم کو، طریقے بادشاہی کے آتے نہیں ہم کو، ہم تو فقیری میں بھی دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہینا صاحبہ، آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ تھی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یقین جانیے اگر ہم بھی دوسری اقوام کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اردو زبان کو فروغ دینا ہوگا، اردو زبان کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا، تبھی ہم دوسری اقوام کی طرح ترقی کر سکیں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔